अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7वां रोज़ा है और 7वें पारे की जो 145 आयात हैं उसमें से सूरह माइदा की आयत नंबर 105 को हम आपके सामने आयत इनकलाब के तौर पर पेश करेंगे। आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह से है, ए ईमान वालो तुम अपनी फ़िक्र करो, कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जबकि तुम हदायत पर हो। तुम सबको अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है, सो वो तुम्हें सब कुछ बता देगा जो तुम करते रहे हो। इस आयत का जो वजह इंतखाब है वो सिर्फ़ इसलिए मैंने इसको आयत इनकलाब के तौर पे चुना कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी शायद कमाई की और अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र को सबसे टॉप पे रखते हैं, जबकि अल्लाह और अल्लाह का कुरान हमसे क्या चाहता है कि हमें सबसे पहले जो फ़िक्र होनी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हदायत की और किसी गुमराह टोले के हाथों शिकार होने से बचने की। ये वो फ़िक्र है कि जो कुरान चाहता है कि मेरे आपके खून में दौड़े। खून में दौड़ने से मुराद आप समझते क्या है? खून में दौड़ने से मुराद ये है कि ये किसी ख़ास हफ्ते, किसी ख़ास दिन के लिए ये फ़िक्र नहीं आएगी, बल्कि मेरी हर सांस के साथ ये फ़िक्र मुझे तरफ मुतवज्जे रहनी चाहिए। 24 घंटे की ज़िंदगी ले लें, सुबह उठें, आप या बेटे हैं या बाप हैं या खाविंद हैं या आप एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर हैं या ताजिर हैं या आप सरकारी मुलाजिम हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, आप देखें तो सही, ये सारे रोल्स हैं जो आपको हर लम्हे आपकी तरफ मुतवज्जे हैं। ये जो पहली लाइन थी कि ईमान वालो तुम अपनी फ़िक्र करो, तो बेसिकली अगर इसको खोल के थोड़ा और देखा जाए तो फिर वो है असल में जो मेरी पूरी ज़िंदगी का एक प्रोसेस, मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा ज़िंदगी का लाए अमल होना चाहिए। ये लाइन कहती है फ़िक्र करो, तो सबसे पहले मेरे अंदर से सवाल ये उठना चाहिए या उठता भी है कि फ़िक्र किस चीज़ की करनी है। तो आप जानेंगे दीन इस्लाम को पढ़ने के साथ साथ कि सबसे पहले आपको अपनी फ़िक्र जो करनी है वो अकायद की करनी है, अमाल की करनी है, तौहीद, रसालत, आखिरत की करनी है। यानी ये अपनी फ़िक्र करो आपको 3 होमवर्क दे रही है। पहला होमवर्क क्या है कि मुकम्मल दीन को जानना, सीखना और उस पर अमल करना। दूसरा होमवर्क इसी एक लाइन में छुपा है, वो क्या है कि अपनी ज़ात की मुसलसल तरबियत करना। क्योंकि ओबियसली जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो शुरू में वो खुशू खुजू का लेवल नहीं होगा। इंसान रोज़ा रखता है तो उससे वो तकवा और वो तहारत तो उसको फ़ौरन हासिल नहीं होगी, लेकिन वो उसके साथ अगर मुस्तकिल अपनी तरबियत पे, अपनी ज़ात पे नज़र रखे तो ये दूसरा होमवर्क भी इसी एक लाइन में मौजूद है। और फिर तीसरा वो जो मैंने अर्ज़ किया, ख़ुद पर मुसलसल निगाह रखना होगी, क्योंकि हम आज उस पुरफितन दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसको हदीस शरीफ ने कहा कि कोयला हाथ में पकड़ने के बराबर है, जैसे इस पुरफितन दौर में दीन पर चलना। तो ये जो एक इतना बड़ा इम्तिहान गाह है ये दुनिया, ये वो उतनी आसान चीज़ नहीं है। चूँकि हम कुरान की तरफ आते नहीं तो इसलिए बस वो 5 वक्त की नमाज और वो छोटी मोटी रिचुअल्स किए और समझते हैं कि बस इस सूद से भरे मुआशरे में, इस बिदा से भरे मुआशरे में बस मैं बहुत अल्लाह का वली और नेक हूँ और मैं बिल्कुल सीधा जन्नत में जाऊँगा। लेकिन ये आयत आपको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि तुम्हारी फ़िक्र कभी भी तुमसे अलहदा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप देख लीजिए, ये हमने रियाकारी देखी और फिर बिदात के बारे में क्या कहा है, हदीस के अल्फाज हैं फ़हुवा रद्दुन, कि वो रद्द है। तो आप देख लें, अगर आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीगर अमाल भी कर रहे हैं लेकिन बिदात आपकी ज़िंदगी से नहीं निकली तो फिर आपकी ये सारी चीज़ें भी रद्द हो जाएंगी। तो ये फ़िक्र का लेवल कहाँ से शुरू हुआ? सही दीन को सीखना। दूसरी चीज़, सही नीयत रहे हमेशा। तीसरी चीज़ कि मैं बिदात रास्ते से हटे हुए किसी इबादत और रस्म पे तो नहीं आया। तो अब ये सारी फ़िक्रें जमा करें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर आज के बाद आपको अपने बेटे की, बेटी की शादी की, उसके कैरियर की फ़िक्र नहीं कभी सताएगी। और मैं इसके साथ ये बात भी आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अगर हम अमूमी तौर पे इस आयत को सिर्फ देखेंगे ना तो फिर ये आयत एक सिर्फ नसीहत लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। यह नसीहत नहीं है, दरहक़ीक़त ये एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी दे रही है कि अपना जर्नी स्टार्ट कहाँ से करना है और इस सफ़र के दरमियान में तुम्हें कौन कौन से बड़े बड़े मसाइल और फितरे दरपेश होंगे और फिर जो ख़ात्मा होना चाहिए वो रिया और बिदात से पाक एक सही मसनून ज़िंदगी गुजारने वाला, ये मेरा एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी मुझे ये आयत दे रही है। ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा इसके बाद आपको अब अगली ज़िंदगी में कितनी मेहनत की ज़रूरत है और क्या आपको ये मेहनत कभी कभी करनी है या रोज़ अपनी ज़ात और अपने इसकी नीयत के ऊपर आपको एक पहरा बिठाना है। ये आयत बेसिकली आपसे ये तकाज़ा कर रही है कि अब आज के बाद आपकी सोच, फ़िक्र, आपके तर्ज़ अमल पर एक मुस्तकिल पहरा बैठा रहना चाहिए जब तक आप इस दुनिया से
چلے نہیں جاتے۔ اچھا، اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی پہ محاسبہ بھی کر لیا، پیرا بھی بٹھا لیا، تو اب شاید مجھے کسی اور چیز کی فکر کی ضرورت نہیں۔ تو ذرا رکیے، سب سے بڑی جو فکر دوسرے نمبر پہ آپ کو کرنی ہے وہ اسی ایک لائن سے نکل رہی ہے، وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی ہمارے معاشرے نے بالکل دین اسلام کا جو میسیج ہے اور دین اسلام کی جو کیمسٹری اور ایک سائیکی ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھی۔ اگر سمجھی ہوتی تو آپ دیکھ لیں، آپ کے معاشرے میں آج ایک 10 روپے کے اوپر، ایک 30 روپے کے اوپر، ایک درخت کے اوپر، ایک 2 مرلے کے ٹکڑے کے اوپر کیا سگے بھائی بھائی کا قتل کرتے؟ یہ تو خون کے رشتے ہیں، یہ کیسے یہ تو کسی ایک دوسرے اپنے سگے بہن بھائی کی کوئی بیماری نہیں دیکھی جاتی، کوئی اس کو آپ بخار ہو جائے وہ نہیں دیکھا جاتا، تو کیسے آپ کا معاشرہ روز بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے؟ حقوق العباد کی بھی فکر ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ قرآن سے۔ قرآن کی طرف رجوع کریں گے، ہماری انشاءاللہ یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تیسری اہم فکر کیا ہے؟ معاملات، کہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں ملازمت کر رہے ہیں، کسی کی امانت آپ کے پاس ہے یا ملک کی امانت ہے آپ کے پاس ہے، بیوروکریٹ ہیں، تو وہاں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امانت میں خیانت نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا بدلہ پھر آپ کو اپنے صحیح اعمال کی صورت میں دینا پڑے گا، اور پھر ایسا ہوگا کہ آپ کے اعمال جاتے 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 ختم ہو جائیں گے، اور پھر حدیث کے مطابق اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں لگ جائیں گے، کیونکہ آپ نے حقوق العباد اور معاملات کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں۔ اور جو اگلی بات تھی وہ تو بہت ہی اہم ہے آج کے اس دور کے حوالے سے۔ ہم سب ڈرتے ہیں کہ ہائے میرا بچہ، ہائے میرے اعمال، میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو قرآن پاک اس کا بڑا آسان حل بتا رہا ہے کہ اگر تم صحیح طرح ہدایت کے راستے پہ آ گئے تو یہ سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اب اس ڈھال کی وجہ سے کوئی بھی فتنہ اور کوئی بھی باطل ٹولہ آپ کے ایمان پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہ ڈاکہ ڈال سکتا۔ اور ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیے کہ آپ جو بھی ہماری آیت انقلاب 30 پاروں میں 30 آیتیں پڑھیں گے یا سننے کے بعد دوبارہ آپ قرآن پاک کھول کے ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے والی اور اس کے بعد والی آیات کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ان کا اکثر آپس میں ربط ہے۔ جیسے یہاں کہا جا رہا ہے 105 نمبر آیت میں سورہ مائدہ کی کہ تم اپنے آپ کو صرف راہ ہدایت کے اوپر گامزن رکھو، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس سے پہلے 2 آیات میں کس کا ذکر کیا گیا؟ بحیرہ اور صائبہ کا۔ کیا چیزیں تھیں؟ یہ اس وقت کے لوگوں نے نظر نیاز اور 11ویں 12ویں 13ویں کی جو رسمیں شروع کی تھی۔ یہ دیکھیں کل کا آپ نے لیکچر سنا تھا نا 6 پارے میں آیت انقلاب میں، وہی مضمون دیکھیں آج بھی آ گیا کہ اللہ پاک نے اس وقت کی جو نظر نیاز کی رسمیں بنائی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے بڑی کیا کہتے ہیں مذہبی دلیلیں دیتے اپنی طرف سے، لیکن قرآن نے کیا کمال، بہت کمال طریقے سے قرآن نے ان نظر نیازوں کو اور ان بدعات کو سمجھنے کے لیے ایک کسوٹی دی ہے۔ قرآن پاک نے اس سے پہلے آیت میں کیا کہا؟ یہ جو بحیرہ اور صائبہ ہیں، جب ان کو روکا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ما وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے، ہمارے باپ دادا 100 سال سے 200 سال سے دیکھیں جی یہ نظر نیازیں چل رہی ہیں، تم لوگ آج آ کے تو نیا دین لے کے آ گئے، جبکہ نیا دین ان کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ قرآن کا جو دین ہے اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ نیا دین ہوگا۔ لیکن اللہ پاک اس کے ساتھ ہی بڑی کمال بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت سے اگلی آیت میں کیا کہا کہ کاش یہ اگر عقل سے کام لیتے، تو یعنی پتہ چلا کہ اگر آپ یہ بدعات کے معاملے میں ذرا سی عقل کو یوز کر لیں تو بدعت آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ جیسے میں نے کل آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا، دوبارہ دہراتا ہوں کہ ایک رائٹر کی میں نے بات پڑھی، انہوں نے کہا کہ کیا کسی صحابی نے 12 ربیع الاول والے دن یا اٹھ کے یوم ولادت والے دن یہ الفاظ کہے ہوں کہ آج میرے نبی جی پیدا ہوئے تھے لہٰذا آج میں نے ان کا ذکر کرنا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیکھیں عقل کی کسوٹی پہ فوراً پرکھی جائیں گی۔ تو اسی لیے یہ بحیرہ صائبہ کا جو ذکر کیا گیا، باوجدنا آبار کا ذکر کیا گیا، پھر وہی بات آ گئی سید قطب شہید والی کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ یہ چیز چھوڑ دینا کہ میرے ماں باپ دادا کیا کر رہے تھے، اور اگر میں اس سے ہٹ کے تو اصل دین پہ جاؤں تو وہ مجھے تو پھر گالیاں سننی پڑیں گی، مجھے تو گھر سے نکال دیا جائے گا، مجھے تو میرا بزنس سارا کچھ میرے ہاتھ سے جائے گا۔ تو یہ جو فکر ہے، اس فکر سے پیچھا چھڑانے کے لیے آپ کو قرآن پاک کا مطالعہ چاہیے، اور اس مطالعے کی وجہ سے جو آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا
پھر آپ ان تمام خرافات سے اور تمام بدعات سے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ اچھا، اس اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات یہاں ضرور اس کے ساتھ کپل کیجئے کہ آپ جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں انفرادی ہدایت کے اوپر بھی بہت زیادہ آیات ہیں اور اجتماعی ہدایت پہ تو یہ بھرا پڑا ہے، لیکن ایک مفسر نے یہ لکھا ہوا تھا کہ انفرادی ہدایت کے اوپر، یعنی میں آپ خود اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی فکر کریں، اس کے اوپر انہوں نے 70 آیات کو جمع کیا ہے ایک مفسر نے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کم از کم پہلا ہوم ورک تو میرا آپ کا یہی بن گیا آج کے اس آیت انقلاب سے کہ مجھے وہ 70 آیات کو ڈھونڈ کر ایک سائڈ پہ ایک رجسٹر پہ لکھنا ہے، اور پھر مجھے اس کے بعد اپنے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہے کہ میں کب کتنے عرصے میں یہ ساری عادات اپنی بدل لوں اور یہ انقلاب اپنے اندر برپا کر لوں۔ تو خالی یہ 70 کی جرنی کتنی لمبی ہوگی اور پھر پورے قرآن پاک سے فیض لینا کتنا لمبا ہوگا۔ تو یہ ساری باتوں کا اگر خلاصہ عرض کرنا چاہوں تو یہی بنتا ہے کہ انقلاب آپ کو کوئی اور باہر کا بندہ لا کے آپ کے اندر انقلاب برپا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک کے لیے اب جو انقلاب برپا کرنا کی جو راستہ رکھا ہے وہ قرآن اور سیرت ہے۔ اب میں آپ کو سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں نے شروع میں بھی اس بیانیے کو رکھا، میں بار بار اس بیانیے کو رکھتا ہوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں چند یونیورسٹیز کے لیکچرز کے لیے کراچی سے ہو کے آیا، ہر یونیورسٹی میں بیانیہ رکھتا ہوں کہ بھائی بات اتنی سی ہے کہ قرآن پاک کے ہر صفحے پہ واپس لوٹ کے جانا ہے، واپس جا کر جواب دینا ہے، یعنی آخرت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے۔ آپ میری آیت انقلاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ہر پیج کو کھول کے دیکھ لیجئے گا، آخرت کا ذکر آپ کو ہر آیت میں مل جائے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، آیت شروع ہوئی ہے کہ اپنی فکر کرو، اور بعد میں اللہ پاک کہہ رہے کہ لوٹ کے تو میرے پاس آنا ہے، اور پھر اس دن تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو یہ خلاصہ اس کا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، 6200 سے زائد آیات ہیں، اور قیامت کے دن کے بعد کی پوچھ گچھ کے بارے میں ہر پیج میں مل جائے گی۔ کیا میں اور آپ قیامت کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے جو شروع میں اس آیت کے کہا کہ فکر کرو، تو اس میں پھر یہ آخرت کی فکر، یہ میری روزمرہ زندگی کی فکر میں سامنے میرے آنے چاہیے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، خود آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، میری اس بات کو آپ خود ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آیت کوئی چل رہی ہو، معاملہ کوئی چل رہا ہو، دین کی کوئی بات بتائی جا رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ یا اس کے آخر میں آخرت کا ذکر لازمی آئے گا، اور یہ آخرت کا ذکر اس لیے اتنی شدت کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ تو میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا اپنی ان چند آخری گزارشات کے ساتھ کہ آپ بھی جب تک اپنی اصلاح اور اپنی خود احتسابی کو اپنے اندر پورا ٹریگر کر کے آن نہیں کر دیتے، نہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کر پائیں گے، نہ آپ اپنی فیملی کی، نہ آپ اپنے معاشرے شہر کی، خاندان کی، اور نہ یہ ملک کبھی سدھرے گا۔ تو اسی لیے آج سے ابھی سے ہم سب شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ابھی کچھ ہم سے وقت زیادہ ضائع نہیں ہوا، آج 7واں روزہ تھا، 7واں پارہ تھا۔ اگر آج بھی ہم قرآن سے اپنا تعلق نہ جوڑ سکے اور روزے کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ اگلے 11 مہینوں میں ہم نے کیسے پروٹیکٹڈ رہنا ہے گناہوں سے، یہ روزے کی حقیقت ہے کہ تقوی پیدا ہو، یعنی کہ ہر چیز کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو یہ اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، یہ روزہ آپ سے چاہتا ہے۔ تو یہ خود احتسابی آپ دیکھ لیں کہ روزے سے بھی آ رہی، قرآن سے بھی آ رہی، زندگی کی ہر سانس میں یہ فکر اگر میرے پاس آ گئی تو پھر سمجھے میں اور میری موجودہ نسل نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ رمضان کی جو بقایا 22 یا 23 دن آئیں گے، ان دنوں کو ہمارے لیے ایسا بابرکت بنا دیں کہ نہ کبھی ہمارا تقوی سے دامن خالی ہو اور نہ کبھی ہمارا قرآن پاک کو روز پڑھنے سے کوئی ناغہ ہو۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 8واں روزہ ہوگا اور پھر اسی پارے کی آیت انقلاب کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔